बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर मानिका का शाहज़ेब खानज़ादा साहब की तरफ से इंटरव्यू किया गया। इस पर खबर मानिका पर भी तनकीद हो रही है। तनकीद क्या बल्कि उन पर तो तबर्रा हो रहा है कि इस बंदे को शर्म नहीं आती कि ये क्या बातें कर रहा है। कल क्या कह रहा था, कल कुरान उठाकर जिनकी पाक दामनी की बात कर रहे थे, आज उन पर किस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और फिर शाहज़ेब खानज़ादा तो ख़ुसूसी तौर पर इन द लाइन ऑफ फायर हैं, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। कुछ लोग उनको दलाल सहाफ़ी तक भी कह रहे हैं। हमारे दोस्त अमीर अब्बास साहब बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए। वो पार्लियामेंट से बाज़ार हुसन तक किताब सामने ले आए। उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि 23 साल से ये किताब मेरे पास पड़ी थी, लेकिन मैंने इसमें से कभी भी कुछ भी लोगों के सामने नहीं रखा। हज़ारों प्रोग्राम कर चुका हूँ, सैकड़ों इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, एक अरसे से एंकर हूँ, लेकिन मैंने कभी इस किताब से हवाला नहीं दिया। लेकिन अब जबकि शाहज़ेब खानज़ादा की तरफ से ये किया गया है तो बात दूर तलक जाएगी। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और ताहरा सैयद साहबा के मुआश के दिलशाद बेगम की बातें, मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी टेलीफोन पर गुफ्तगू, ये सारा कुछ अमीर अब्बास साहब की तरफ से जज्बाती होकर अपने प्रोग्राम में, अपने वीलाग में बता दिया गया। शाहज़ेब खानज़ादा पर तनकीद करने वाले लोग भी मौजूद हैं और उनकी तारीफ़ करने वाले भी लोग मौजूद हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा कि खबर मानिका पर ये शाहज़ेब खानज़ादा का बेहतरीन प्रोग्राम था। इसमें किसी शक की बात नहीं है कि शाहज़ेब खानज़ादा ने ये बेहतरीन प्रोग्राम किया है। उसका कंटेंट क्या था, उसमें क्या कहा गया, इसको थोड़ी देर के लिए अलग रख लें। लेकिन जो प्रोग्राम उन्होंने कर दिया वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। कैसे, हम उससे मुतफ़िक नहीं है जो कुछ उन्होंने कहा, आप भी नहीं है, बहुत से और लोग भी नहीं हैं, लेकिन अगर मुतफ़िक हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। इस पर हमने कल बात की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब का इस पर इंतहाई ज़्यादा शर्मनाक रद्द-ए-अमल था। कुछ लोगों ने तो इससे भी ज़्यादा सख्त ज़ुबान किया मियां नवाज शरीफ साहब के इस रद्द-ए-अमल पर। मियां नवाज शरीफ साहब को इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कह दिया कि ये बातें जो खबर मानिका ने की हैं, इन बातों के सामने आने के बाद इमरान खान को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। किस माहौल में खबर मानिका का इंटरव्यू और फिर जिस सहाफ़ी की तरफ से ये सवाल किया गया, इंतहाई क्या कहें उसको, सवाल इस तरह का था कि इमरान खान क्या बातें करते हैं, उनका किरदार सामने आया। मियां नवाज शरीफ साहब आप इस बारे में क्या कहते हैं। ये सहाफ़ी का सवाल करने का तरीक़ाकार नहीं होता, कतई नहीं होता कि आप पार्टी बनकर कोई सवाल करें। बहरहाल हम बात कर रहे थे शाहज़ेब खानज़ादा की कि उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम किया। किस तरह उनको जो कुछ स्क्रिप्ट दिया गया था, जो कुछ उनको कहा गया था पूछने के लिए, जो भी उन्होंने पूछना था गलत था या सही था, लेकिन जो कुछ उनको कहा गया था कि आपने ये सवाल करना है, ये सवाल करना है, ये रग छेड़नी है, ये रग दबानी है, ये रग छोड़नी है, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो ये एक प्रोग्राम बन गया। तो जिन लोगों के कहने पर यह प्रोग्राम किया गया, बाकी शाहज़ेब खानज़ादा पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने दलाली की, वो दलाल बन गया, उसने प्रोग्राम किया ही क्यों और फिर ये सवाल क्यों किया, वो सवाल क्यों किया। तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की बात है कि शाहज़ेब खानज़ादा एक मुलाज़म है, या तो फिर मुलाज़म छोड़ देते। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या असूली सहाफ़त करते या फिर वो मुलाज़मत छोड़ देते। तो उन्होंने अपनी मुलाज़मत भी करनी थी। तो जो कुछ उनको स्क्रिप्ट दिया गया था उसके मुताबिक ये उनकी तरफ से बेहतरीन प्रोग्राम था। जैसे कि किसी मंडी में दलाल होते हैं, वो दलाली करते हैं, तो बेहतरीन दलाल, हालांकि ये घटिया काम है, इंतहाई ज़्यादा ये काबिल मज़म्मत काम, जो कुछ भी मंडियों में होता है, जो खसूसी मंडियाँ हैं, ये जहाँ भी होता है, लेकिन वो काम करने वाले जिस तरह से गाह को घेर के लाने वाले हैं, वो उनके लिए नाकाम के लिए वो बेहतरीन लोग होते हैं। उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है। रस्सागीर ने डाकू रखे होते हैं, चोर रखे होते हैं, तो ये कौन सा काम है, मुजरमाना काम है, लेकिन वो शाबाश देता है जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि शाहज़ेब खानज़ादा को जो काम दिया गया था, जो स्क्रिप्ट दिया गया था, उसके ऐन मुताबिक उन्होंने काम करके दिखा दिया, तो बेहतरीन प्रोग्राम हो गया ना। तो इसमें कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मसाली दलाली की जाती है, इस प्रोग्राम को भी आप इसी तनाजुर में देख सकते हैं। तो फिर आपको भी कहना पड़ेगा कि शाहज़ेब खानज़ादा को जो स्क्रिप्ट दिया गया था, उसमें जो सवालात पूछे गए, जो जवाब दिए गए, उसकी हम बात नहीं करते। उस पर बात करेंगे तो हमारा वीलाग फिर तवील हो जाएगा। तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंतहाई घटिया किस्म के सवालात थे।
لیکن ان کو پوچھنے کے لیے کہا گیا تھا وہ انہوں نے پوچھ لیے۔ عمران خان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کیا گیا، بشرا بی بی کے حوالے سے جو کچھ پوچھا گیا وہ پوچھنے والی باتیں نہیں ہے۔ ایک فیملی کی آپ زندگی کو کس طرح سے منظر عام پر لا سکتے ہیں، لیکن بات ہم نے کی کہ جو کچھ ان کو پوچھنے کے لیے کہا گیا تھا، جیسا ایک دلال کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے منڈیوں کی بات کی، تو اسی طریقے سے شاہ زیب خانزادہ کو ہم دلال نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے، لیکن ہم نے تو مثال دیا کہ جس طریقے سے دلال اپنی بہترین دلالی کر کے اپنی نائکا کو خوش کرتا ہے، ان کی دہاڑی بنوا دیتا ہے، اپنی بھی اس کی دہاڑی بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو جو سکرپٹ دیا گیا تھا، جو پروگرام دیا تھا، جو سوالات دیے گئے تھے، وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینج کی ہے۔ تو بہرحال اس معاملے پر ڈسکشن ہوتی رہے گی، تبرہ بھی ہوتا رہے گا، اور میاں نواز شریف صاحب کی طرح تعریفیں کرنے والے لوگ بھی رہیں گے۔ اور یہ جو کچھ کیا گیا ہے کس نے کروایا ہے تو اس کا تو شاید نام سامنے نہ آ سکے، لیکن ساری کی ساری توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف ہو گیا ہے، میاں نواز شریف کی طرف ہو گیا ہے، شہباز شریف کی طرف ہو گیا ہے، ان کے خاندان کے عورتوں اور مردوں کے معاشقوں کی طرف ہو گیا ہے۔ لوگ نام لے لے کر بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس کا بھی انٹرویو کرو، اس کا بھی انٹرویو کرو۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی اپنی ذات کے حوالے سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ان کی بہو اور ان کے بیٹے جن کی طلاق ہو چکی ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ کیسے شروع ہو گیا؟ توپوں کا رخ میاں نواز شریف صاحب کی طرف کیوں ہے؟ کیا ان کی طرف سے یہ سارا کچھ کروایا گیا ہے؟ جیسے کہ امیر عباس صاحب نے میاں نواز شریف کی زندگی پر وہ ایک مضمون پڑھ کے سنا دیا، جس میں دلشاد بیگم کی گفتگو شامل ہے، اور جس میں طاہرہ سید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کس طرح سے میاں نواز شریف ان کے قریب ہوا کرتے تھے، کس طرح سے نعیم بخاری صاحب نے اس معاملے کو ٹیکل کیا، پریشان ہوئے اور پھر طلاق بھی ہو گئی۔ بات ہم یہی کر رہے تھے کہ اس میں کیا میاں نواز شریف صاحب کا کوئی لینا دینا ہے؟ کیا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ایما پر انٹرویو کیا گیا ہے یا کسی اور کی طرف سے یہ سارا سٹیج بنایا گیا تھا، سجایا گیا تھا؟ بہرحال سٹیج جس نے بھی سجایا، شاہ زیب خانزادہ نے اس میں بہترین کردار ادا کیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک فیصلہ آنا ہے، بڑا فیصلہ آنا ہے، بہت بڑا فیصلہ آنا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے نشان کے حوالے سے فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے یا مخالفت میں آئے، دونوں صورتوں میں بہت بڑا فیصلہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بلے کا نشان ایک بار پھر عمران خان کو مل جائے گا، کیونکہ گزشتہ دنوں چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے کوئی صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی گئی، وہاں بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے، اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے ایک وفد نے بھی ان سے ملاقات کی تھی، تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ یہ بلے کا نشان آپ کو ملے گا۔ تھوڑی سی غلط فہمی کہہ لیں یا تھوڑی سی بے ضابطگی کہہ لیں، جس کے بعد بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لے لیا گیا تھا۔ جون 2023 میں ہی شاید انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد پھر تحریک انصاف کی طرف سے اپنے آئین میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی، تو اس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے چونکہ اپنے آئین میں ترمیم کر لی ہے، آپ کے جو انتخابات پہلے ہو چکے ہیں انٹرا پارٹی وہ پرانے آئین کے تحت ہوئے، اب آپ نئے آئین کے تحت انتخابات کروائیں، اور اس کے ساتھ ہی بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا۔ تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے دوبارہ سے انتخابات کروانا، تو یہ کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہم نے آئین میں ترمیم کی تھی اس کو واپس لے لیتے، وہ ترمیم واپس لے لی گئی، اور اس کے بعد پھر ضابطے کی کارروائی آگے بڑھائی گئی، الیکشن کمیشن میں وہ سارا کچھ جمع کروا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اس پر اطمینان کا اس وقت اظہار کیا گیا تھا۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ آج تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جائے گا، اور یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پہلا فیصلہ ہوگا بہت عرصے کے بعد جو تحریک انصاف کے حق میں آئے گا۔ بہرحال پھر بھی دیکھتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن ہے، یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں، ان کی ماضی کی کارکردگی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے جو ریمارکس آتے رہے ہیں، جو فیصلے آتے رہے ہیں، وہ بھی سامنے، ان کو دیکھ کے شاید آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اور اندازہ لگایا گیا ہو، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جس طرح کا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی طرف سے موقف سامنے آ رہا تھا گزشتہ دنوں میں، چند دن میں، وہ سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جائے گا۔ دوسرا، تحریک انصاف کی طرف سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ عمران خان نے کئی امیدواروں کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ وکلاء ہمارے امیدوار ہوں گے، تو اس پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کچھ تجزیہ کار، کچھ صحافی بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ وکلاء کو آخر کون جانتا ہے، کیسے وہ جا کے اپنا تعارف کروائیں گے؟ ان سے لوگ پوچھیں گے بھئی کل آپ میاں نواز شریف کے وکیل تھے، اس سے پہلے پرسوں آپ پیپلز پارٹی کے وکیل تھے، اب آپ
عمران خان کی وکالت کر رہے ہیں، ان کا اشارہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف، جن کو سعد رفیق کے مقابلے میں الیکشن لڑوایا جا رہا ہے۔ کہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ یہ الیکشن لڑیں گے ڈیفنس لاہور سے، اور ڈیفنس لاہور کے لوگ پوچھیں گے جناب آپ کہاں سے آ گئے، آپ کا تو تعارف ہی نہیں ہے، آپ نے ہماری گلی نہیں بنائی، آپ نے ہماری سڑک نہیں بنائی، آپ نے ہمارے گٹر صاف نہیں کروائے، تو کیا ڈیفنس کے لوگ ایسی باتیں کریں گے؟ باقی حامد خان صاحب کو بھی اسی حلقے سے عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا، وہ ہار گئے تھے اور اسی حلقے کو پھر کھولا گیا تھا، تو خواجہ سعد رفیق کا یہ الیکشن کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ اس سے ثابت ہوا تھا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد الیکشن ہوا تھا تو خواجہ سعد رفیق صاحب جیت گئے تھے، اسی حلقے سے ٹکٹ دیا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو۔ تو یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یا تو عمران خان کے پاس پہلے جیسے امیدوار ہوتے، جبکہ آپ کو امیدوار ہی نہیں مل رہے تو پھر عمران خان نے کسی کو تو ٹکٹ دینا ہے، تو پھر عمران خان نے یہی مناسب سمجھا کہ ایک عام ورکر کو ٹکٹ دینے کی بجائے کیوں نہ معروف وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ معروف وکلا کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے تجزیہ نگار صحافی، تو ان سے بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ اگر وکلا کو ٹکٹ نہ دیے جائیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وکلا کی اتنی اس حلقے میں جس میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اتنی سیاسی ان کی اہمیت نہیں ہوگی، اتنا سیاسی نام نہیں ہوگا جتنا ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے امیدوار کا ہوگا۔ تو کیا وہ حلقہ خالی چھوڑ دیا جائے یا کسی عام ایک ریڈی والے کو وہاں پہ ٹکٹ دے دیا جائے، ریڈی والے کو ٹکٹ بھی دے دیا جائے، جس طرح کی آج کل ہوا چل رہی ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن اگر وہاں کے لوگوں کی نمائندگی پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے، ایک اچھا لائر کر سکتا ہے، وکیل کر سکتا ہے، بیرسٹر کر سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کی طرف سے کیا گیا کافی بہتر فیصلہ ہے۔ تنقید کرنے والے اسے فلا پلانے کہتے رہے، لیکن سر دست موجودہ حالات میں عمران خان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بہترین حکمت عملی تھی، جیسے پیپلز پارٹی کے پاس ہو سکتی ہے، مسلم لیگ نون کے پاس ہو سکتی ہے۔ تو آج عمران خان کی عدالت میں پیشی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اوپن کورٹ میں عمران خان کو پیش کیا جائے گا، تو کیا ایسا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کو اوپن کورٹ میں پیش کیا جائے۔ عمران خان کا ٹرائل ہوگا، جیل میں ٹرائل ہوگا، لیکن عمران خان کو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ جو سائفر ٹرائل کالعدم قرار دیا گیا تھا، فائدہ صرف یہی ہوا کہ عمران خان کو چند روز اور مل جائیں گے، کیونکہ کہا گیا کہ ساری کارروائی نئے سرے سے شروع ہوگی۔ آج جج صاحب ابوالحسن صاحب اوپن کورٹ میں بیٹھیں گے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ کوئی آرڈر جاری کریں گے، جوڈیشل آرڈر، اس کے بعد وہاں پہ جو کچھ بھی پیش کیا جائے گا یہی کہا جائے گا کہ عمران خان کو بہت خطرہ ہے، عمران خان کو بڑی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، تو وہ جیل کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ تو یہ اوپن ٹرائل جیل میں ہوگا، تو اوپن ٹرائل کہاں پہ ہوگا؟ تو ناظرین، اوپن ٹرائل عمران خان کا ہوگا، لیکن اڈیالہ جیل میں ہوگا، جج صاحب وہیں پہ جائیں گے۔ اوپن کیسے ہوگا؟ عمران خان کے وکلا کو جو پہلے جا رہے ہیں، عمران خان کے خاندان کے لوگوں کو جو پہلے جا رہے ہیں، ان میں مزید لوگ بھی جا سکیں گے، شاہ محمود قریشی کے رشتہ دار بھی اس میں آ جائیں گے، اور صحافیوں کو بھی، جن کو حکومت چاہے گی، جن کو ادارے چاہیں گے یا فریق چاہیں گے، وہ اس میں جا سکیں گے۔ یہ بس اتنا ہی اوپن ٹرائل ہونا ہے عمران خان کا۔ اوپن ٹرائل اس طرح سے وہ عام عدالت میں آئے، وہ کچھ کے لیے افورڈیبل ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔